अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। सबसे पहले जिन लोगों को डर लगता है उनसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टोरी को स्किप कर दें, क्योंकि आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि स्टोरीज कुछ ऐसी हैं। और अगर आप कमरे में अकेले हैं तो बेहतर यह है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के सुन लें। और अगर आपने अकेले ही सुननी है तो कमरे की लाइट ऑन कर लें, एक दफा बेड के नीचे देख लें और रूम के चारों तरफ देख लें। आयतुल कुर्सी का इज़हार करना ना भूलें, क्योंकि कहा जाता है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगते और अपनी बातें सुनने लगती। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मैं एक रजिस्टर्ड टो ट्रक ऑपरेटर के तौर पर तकरीबन 2 साल काम करता रहा। बहुत जबरदस्त जॉब थी, तनख्वाह अच्छी, ओवर टाइम भी मिलता था और ऑन कॉल शिफ्ट भी होती थी। मैंने ये काम इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि बचपन से ऐसे शोज देखता आया था जैसे हाईवे थ्रू हेल। जब मौका मिला इस फील्ड में आने का तो मैंने फौरन हाँ कर दी। नई चीजें सीखने को मिली, तजुर्बा बढ़ा और पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के साथ इमरजेंसी कॉल्स पर भी जाना होता था। हमने कई दिल दहलाने वाले एक्सीडेंट देखे, कभी नशे में ड्राइवर के हादसे, कभी फैमिलीज के पूरे खत्म हो जाना, कभी हिट एंड रन केसेस। यकीन करें ये जॉब जज्बाती तौर पर भी बहुत थका देने वाली थी। अगर ध्यान न रखा जाए तो जहन पर बहुत असर डालती है। लेकिन इस जॉब का एक और पहलू भी है जिसके बारे में मैं ज्यादा ट्रक ड्राइवर बात नहीं करते। पैरानॉर्मल या अजीबोगरीब वाकयात। तकरीबन हर ट्रक ड्राइवर ने कभी न कभी कोई अनोखा और खौफनाक तजुर्बा जरूर किया होता है। मेरा ये वाकया नवंबर 2023 की एक सर्द बर्फानी वाली रात का है। उस दिन ज्यादा कॉल्स नहीं आई थी तो मैं वर्कशॉप में ही आराम कर रहा था। अपने ऑन कॉल शिफ्ट के दौरान रात बहुत सुस्त रफ्तार से गुजर रही थी। कई घंटे गुजर गए मगर कोई कॉल नहीं आई। मैंने सोचा थोड़ा लेट हो जाता हूँ, वैसे भी लग नहीं रहा था कि अब कोई कॉल आएगी। लेकिन अचानक ही कॉल आ गई। कॉल थी WSP गाड़ी की, वाशिंगटन स्टेट पेट्रोल, जो कि किसी मिट्टी वाले रोड पर खराब हो गई थी। पहले तो मुझे कुछ खास अजीब नहीं लगा क्योंकि इस तरह की कॉल्स पहले भी आती रहती थी। मैंने अपना फ्लैट बेड ट्रक स्टार्ट किया और दिए गए एड्रेस की तरफ निकल गया। तकरीबन 30 मिनट का सफर था। शहर से काफी दूर तकरीबन 30 मिनट का सफर था। हाईवे पर I-9 पहाड़ों के इलाके में जैसे ही मैं फ्रीवे से उतरा, चारों तरफ शदीद धुंध थी। देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने पहाड़ की कच्ची सड़क पर पहुंचा तो मैं वहां देखता हूँ एक गाड़ी खड़ी हुई है, WSP। वो एक पेट्रोलिंग गाड़ी थी जो स्टाफ की थी। इस जगह पर वो नहीं आते, यहाँ उनका कोई रूट ही नहीं बनता। अगर कोई पेट्रोलिंग करनी भी हो तो वो हाईवे पर ही पेट्रोलिंग करते हैं। ये गाड़ी बिल्कुल अबेंडन थी, वहां कोई नहीं था। गाड़ी यहाँ कैसे आ सकती थी? आमतौर पर वो लोग हाईवे पर ही गश्त करते हैं। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कोई अबेंडन कार। पहले सोचा कि हो सकता है यहाँ कोई अबेंडन कार छोड़ गया, इस बहाने से वो इतना अंदर आ गए हो, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ गाड़ियां छोड़ जाते हैं। मैंने खुद को यही समझाकर आगे बढ़ता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं लोकेशन पर पहुंच गया। मैंने ट्रक रोक दिया और एक लम्हे के लिए साकित रह गया। सामने जो मंजर था वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। WSP गाड़ी के तमाम दरवाजे खुले हुए थे, लाइट्स बंद थी और आसपास कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा था। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ फीट आगे देखना मुमकिन नहीं था, लेकिन इतना साफ नजर आ रहा था कि गाड़ी बिल्कुल खाली है। मेरा दिल कह रहा था फौरन वापस चला जाऊं, लेकिन दिमाग ने कहा कि शायद कोई अफसर जख्मी हो या मदद मांगने गया हो। मैंने हिम्मत की, ट्रक से उतरा, राइफल उठाई और पिस्टल कमर में लगाई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब गया। पहले ड्राइवर सीट देखी, फिर फर्स्ट सीट। हर चीज अपनी जगह पर थी, ना कुछ चोरी हुआ था,
जैसे वक्त रुक गया हो। अब एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने ट्रक खोला और बस वो लम्हा ऐसा था ये सांस रुक गई। उन गाड़ियों में जो राइफल रखने की जगह होती थी ट्रंक में, जहां पर आमतौर पर राइफल रखी जाती है, वो गायब थी। मैं एकदम जम सा गया। चारों तरफ देखा, मुकम्मल खामोशी, ना हवा, ना आवाज, ना कोई हलचल। पूरा जंगल जैसे मर चुका हो। मैंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक चीजें देखी थी, लाशें, तबाह गाड़ियां, पूरी फैमिलीज खत्म। लेकिन इस लम्हे जो डर मैंने महसूस किया वो बयान नहीं कर सकता। यानी गन जिसके पास भी है वो अब शायद मेरा ताकुब कर रहा है, या मैं एक ट्रैप में हूं। मेरे अंदर से एक आवाज आई, यहां से निकल जा फौरन। मैं एक बार फिर इर्द गिर्द नजर मारी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एहसास गलत था। मैंने डिस्पैचर को कॉल की, लोकेशन दोबारा कंफर्म की। जो एड्रेस मुझे मिला था वही दुरुस्त निकला, यानी मैं बिल्कुल वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था। लेकिन वहां जो कुछ था वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मैंने फौरन ट्रक मोड़ा। जाने से पहले जोर से आवाज लगाई, शायद कोई जवाब मिल जाए, मगर सिर्फ मुकम्मल खामोशी। ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। मैंने दिल ही दिल में कहा ये जगह ठीक नहीं है, और पूरी रफ्तार से वहां से निकल आया। वापस आते हुए पूरा रास्ता मेरे दिल में एक बोझ सा था, एक बीमार सा एहसास, जैसे मैंने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। दिमाग बार बार वही सवाल पूछ रहा था कि वो पुलिस वाला वहां आया ही क्यों, वो गाड़ी छोड़कर कहाँ चला गया, और सिर्फ गन ही क्यों गायब थी। बाकी तमाम कीमती सामान तो गाड़ी में ही था। जब मैं वर्कशॉप वापस पहुंचा तो मैंने पुलिस डिस्पैचर को कॉल की, वही खातून जिसने मुझे कॉल की थी। मैंने पूछा कि इस केस के बारे में कुछ पता चला, लेकिन उसने वही जवाब दिया जो पहले दिया था। गाड़ी खराब हुई थी, बस उसे टो करना था, बस इतना ही। ना कोई लापता अफसर, ना कोई न्यूज में जिक्र, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। मैंने ये वाक़या कभी अपने सुपरवाइजर को नहीं बताया, क्योंकि मुझे यकीन था कोई यकीन नहीं करेगा। और सच कहूं तो अगर कोई दूसरा मुझे ये बात सुनाता तो शायद मैं भी यकीन ना करता। आज तक जब वो रात याद आती है, बदन में एक सर्द लहर दौड़ जाती है। सोचता हूँ आखिर वो क्या था, कौन था, और क्या मैं वाकई वहां होना भी चाहता था। बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ और कहानी के साथ। पिछली बार जब मैंने अपनी पहली स्टोरी शेयर की थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और अजीब सा वाकया आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये उस वक्त की बात है जब मैं बतौर RTTO यानी रजिस्टर्ड टो ट्रक ऑपरेटर काम करता था। जब किसी की ऑन कॉल शिफ्ट होती थी तो उसके पास दो ऑप्शन होते थे। या तो आप घर से कॉल्स ले सकते थे, बशर्ते कि आप 30 मिनट के अंदर किसी भी कॉल पर पहुंच सकें, यानी ऑफिस या वर्क यार्ड में रह सकते थे। ये कंपनी की शॉप थी, वहां भी बैठ सकते थे। मैं ज़्यादातर शॉप में ही रहता था ताकि रात के वक्त बार बार घर से यार्ड तक ड्राइव ना करनी पड़े। आसानी भी थी और वक्त भी बच जाता था। लेकिन जो वाकया मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कभी दोबारा वहाँ रात गुजारने का इरादा नहीं किया। ये नवंबर 2023 की आसपास की बात है। पूरा दिन बहुत मसरूफ गुजरा था और उस रात मेरी ऑन कॉल शिफ्ट थी। आमतौर पर जब मेरी ड्यूटी होती थी तो मैं अपने कुली के ट्रेलर में सो जाता था, जो यार्ड के अंदर ही खड़ा होता था, क्योंकि मुझे शॉप के बड़े खाली हॉल में सोना पसंद नहीं था। लेकिन उस रात ना जाने क्यों वजह मुझे खुद भी याद नहीं, मैंने फैसला किया कि मैं अपने ट्रक में ही सो जाऊं, और वो भी यार्ड के बाहर, बाड़ के पास। खैर मैं काफी थका हुआ था। ट्रक की पिछली सीट पर लेटा, सीट रिक्लाइन की, कंबल ओढ़ा और सोने की तैयारी कर ली। एक बात ध्यान में रखें, हमारा यार्ड पहले भी कई बार चोरों या होमलेस लोगों के हाथों लूटा जा चुका था, इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ प्रोटेक्शन रखता था। फॉग फैली हुई थी। उस रात मौसम भी काफी धुंधला था। मुझे वैसे भी धुंध वाला मौसम बहुत पसंद है। वो फिजा में एक अजीब सा सुकून, एक खामोशी और थोड़ा सा मिस्टीरियस एहसास, बस वही माहौल था। और मैं थोड़ी देर में ही नींद की आगोश में चला गया। वक्त देखो तो कोई रात के 12:30 या 1 बजे के करीब नींद आई थी।
میں عام طور پہ بہت ڈیپ سلیپر ہوں، مطلب مجھے آسانی سے کوئی نہیں جگا سکتا، لیکن اس رات تقریباً رات کے 3 بجے کے آس پاس اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ میں کیوں جاگا۔ پہلے تو لگا شاید کوئی کال آئی ہو ٹو کے لیے، لیکن جب فون چیک کیا تو کوئی میسج کال نہیں تھی۔ میں نے کندھے اچکائے، موبائل رکھا اور پھر واپس سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو جسم ابھی بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میں ٹرک سے باہر نکلا تو سامنے منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ پورے ٹرک پر، خاص طور پر کھڑکیوں اور دروازوں پر ہاتھوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ میں حیران بھی تھا اور تھوڑا سا ڈر بھی گیا۔ اسی وقت میرا کولیگ آ گیا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ یار یہ ہاتھوں کے نشان میرے ٹرک پر کیوں لگے ہیں؟ رات کو کچھ ہوا تھا کیا؟ وہ پہلے تو تھوڑا کنفیوز ہوا، پھر بولا کیا تمہیں یاد نہیں؟ میں نے کہا کس بات کی یاد؟ تب اس نے بتایا کہ رات کے تقریباً 3 بجے اس کا کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ اسے لگا شاید کوئی چور یارڈ میں گھس کے آیا۔ وہ اپنی شارٹ گن لے کر باہر نکلا، اور جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے ٹرک کے پچھلے شیشے کے سامنے کھڑا تھا اور ٹرک کے اندر جھانک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے میرے کولیگ کو دیکھا، وہ شخص فوراً اندھیرے میں بھاگ گیا۔ بس یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ اجنبی نہ جانے کب سے میرے ٹرک کے ارد گرد پھرتا رہا ہوگا، مجھے سوتے ہوئے دیکھتا رہا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ شاید اس رات سب کچھ بہت برا ہو جاتا۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے ٹرک میں سونا چھوڑ دیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ جب بھی آن کال شفٹ ہو، میں یا تو گھر سے کروں گا یا اپنے کولیگ کے ٹریلر میں سو جاؤں گا۔ آج بھی جب کبھی اس رات کو یاد کرتا ہوں تو جسم میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے عجیب و غریب واقعات دیکھے، لیکن سچ کہوں تو اس رات جیسا گنونا اور خوفناک تجربہ مجھے آج تک کبھی نہیں ہوا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ آج بھی میرے دل و دماغ میں شدت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جیسے کل کی بات ہو، میں ٹرک ڈرائیور تو نہیں ہوں، لیکن ایک کمرشل ڈیلیوری ڈرائیور ہوں، اور مڈ ویسٹ امریکہ کے بالکل دیہی علاقوں میں روزانہ لمبی ڈرائیونگ کرتا رہوں۔ ایک عام سا دن تھا، میں اپنے ہوم سٹور سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک سٹور کے اندر ریڈیو بند ہو گیا۔ پہلے ہم نے سوچا شاید سگنل کا مسئلہ ہے، اس لیے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور دن کی ڈیلیوریز کے لیے نکلنے لگا تو دیکھا میری گاڑی کا ریڈیو بھی بند ہے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید میری گاڑی کا مسئلہ، لیکن جلد ہی پتا چلا کہ یہ مسئلہ ہر اسٹیشن پر ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایک بھی چینل نہیں چل رہا تھا۔ میں فوراً واپس سٹور میں گیا اور ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کے ریڈیو پر بھی یہی حال ہے۔ میں نے اپنے پرسنل کار میں چیک کیا، وہاں پہ ریڈیو بند۔ اب یہ صورتحال عجیب ہونے لگی۔ میں نے اپنی منگیتر اور دوست کو فون کیا جو کاؤنٹی کے دوسرے حصے میں تھے جہاں سگنل عام طور پر نارمل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بھی ریڈیو بند۔ پھر میں نے اپنے ماں کو فون کیا، وہاں بھی سناٹا، یعنی کہ پورے علاقے میں ریڈیو بلیک آؤٹ تھا۔ میرے کولیگز نے بھی آس پاس کے سٹورز اور کسٹمرز کو فون کیا تو سب نے یہی کہا کہ ہر جگہ ریڈیو بند ہے۔ ایک خاموشی سی پھیل گئی تھی، عجیب سی سنسنی۔ خیر میں نے ڈیلیوری کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی میں ریڈیو آن چھوڑ دیا تاکہ بیک گراؤنڈ میں کم از کم کوئی آواز ہو، چاہے وہ اسٹیٹک ہی ہو۔ میں نے والیوم بہت کم رکھا تھا، لیکن اچانک اس خاموش اسٹیٹک کے درمیان مدھم سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ کوئی ایسی زبان تھی جسے میں پہچان ہی نہیں سکا۔ عورت جیسی آواز تھی لیکن روبوٹک، کمپیوٹرائز قسم کی، جو وقفے وقفے سے آتی اور جاتی تھی۔ بعد میں مجھے اسٹور والوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی وہی آواز سنی تھی۔ پھر کچھ گھنٹوں تک دوبارہ اسٹیٹک رہا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اسٹیشن واپس آنے لگے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاید اس کی کوئی سادہ سی ٹیکنیکل وضاحت ہو، لیکن میرے لیے سب سے زیادہ ڈراؤنی بات یہ تھی کہ اس پہ کسی قسم کی میڈیا کوریج نہیں ہوئی، نہ کوئی خبر، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی وضاحت، بس ایسے جیسے یہ سب کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ یہ واقعہ آج تک میرے دل میں بیٹھا ہے اور جب بھی یاد آتا ہے تو ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے کہ آخر وہ دن کیا تھا، ایک عام خرابی یا کچھ اور۔ بڑھتے ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میں آج بھی نہیں بھولا۔ میں ایک ایئر لائن پائلٹ ہوں اور زندگی میں بہت سی فلائٹس مختلف ملکوں اور عجیب جگہوں پر گیا ہوں، لیکن جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی
اور اپنے کانوں سے سنی ان میں کچھ واقعات آج تک میرے دل میں نقش ہے۔ ایک بار غالباً 2014 کی بات ہے، میں نارتھ ایسٹ امریکہ کے آسمانوں میں پرواز کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، جہاز تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی پر آرام سے گزر رہا تھا۔ اچانک ہی ریڈیو پر ایک ڈسٹریس کال آئی۔ ایک چھوٹے پرائیویٹ جہاز کے پائلٹ کی آواز تھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، آواز میں گھبراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا کہ اس کے انجن کا سلنڈر پھٹ گیا اور آئل سارا ونڈ شیٹ پر پھیل گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم سب نے اپنی فریکوینسی کھولی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتانے کی کوشش کر رہا تاکہ کوئی قریبی ایئر لائن اس کی لوکیشن کنفرم کر دے، لیکن اس کی آواز مسلسل ٹوٹ رہی تھی۔ ایک لمحے میں قریب لگتی، دوسرے لمحے غائب، اور پھر بس خاموشی۔ اس لمحے آسمان کا وہ سکوت اتنا بھاری لگا کہ دل جیسے دب گیا۔ میں نے نیچے بادلوں کے سائے دیکھے اور سوچا کہ ہم یہاں محفوظ اڑ رہے ہیں، لیکن کسی اور کے آخری لمحات وہیں انہی بادلوں کے نیچے ختم ہو رہے ہیں۔ رات کو جب میں نے نیوز دیکھی تو پتہ چلا وہ پائلٹ بچ نہیں سکا۔ یہ جان کر ایسا لگا جیسے ہم نے کسی کی زندگی کی آخری سانسیں ریڈیو کے ذریعے سنی ہو، لیکن یہ سب کچھ وہ نہیں جو سب سے ڈراؤنا تھا۔ کچھ سال بعد ایک لے اوور کے دوران جو واقعہ پیش آیا وہ آج تک میری روح کو سنسنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک نائٹ سٹے کا ہے۔ میں اور 2 فلائٹ اٹینڈنٹس رات کے تقریباً 11 بجے، ہم 3 لوگ تھے، رات کے تقریباً 11 بجے ہم بور ہو رہے تھے تو سوچا باہر جا کر کچھ کھانا پینا چاہیے۔ 2 بجے تک ہم نے بار میں وقت گزارا۔ جب بار بند ہوئی تو میں نے بار ٹینڈر سے مذاق میں پوچھا، کہیں اور کچھ کھلا ہوا ہے اگر جانا چاہوں تو؟ وہ ہنسا اور بولا، ہاں، اگر یہ میکسیکو کا شہر ہے جو سرحد کے پار ہے اور رات میں خاص طور پر خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہنسے اور پھر ایک لمحے کے جنون میں کہہ دیا، چلو کیوں نہیں۔ بار ٹینڈر نے سمجھا ہم مذاق کر رہے ہیں، مگر جب ہم سچ میں اٹھے تو اس کے چہرے پر حیرت صاف تھی۔ ہم نے ہوٹل واپس جا کر پاسپورٹس اٹھائے اور میں نے دونوں لڑکیوں سے پوچھا، پکا جانا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جب تک تم ساتھ ہو ہمیں فکر نہیں۔ اور یوں ہم نکل پڑے۔ آدھی رات کے بعد 3 جوان لوگ میکسیکو کی طرف کی سڑکیں سنسان تھیں، کچھ نشے میں دھت لوگ، کچھ بے گھر، لیکن کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ہم سرحد پر پہنچ گئے۔ گارڈ نے ہمیں اوپر نیچے دیکھا اور مسکرا کر جانے دیا، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ 3 پاگل گورے اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم سیوداس ہوارس میں داخل ہوئے تو ماحول ہی بدل گیا۔ ہر سڑک سنسان، ہر موڑ پر سائے بات کرتے رک کر ہمیں دیکھتا رہ جاتا۔ فلائٹ اٹینڈنٹس میرے اتنے قریب چل رہی تھیں کہ کاندھے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ واقعی سب کچھ بند ہے، تو ہم نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم دوبارہ سرحد کے سمت جا رہے تھے اور کچھ دوری پر اسٹریٹ لائٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک اندھیرے سے 2 لوگ نکلے، ایک مرد ایک عورت۔ ان کے چہرے زخموں سے بھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے، دانت غائب اور جسم پسینے سے تر، جیسے کسی ڈرانی فلم کے کردار ہوں۔ جیسے وہ روشنی میں آئے ہم تینوں ایک ساتھ چونک گئے۔ مرد ہنس رہا تھا، کچھ اسپینش میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پوچھا، کیا کوئی بار کھلا ہے یہاں قریب؟ میری بات پر وہ اور بھی زیادہ ہنسا۔ اس نے پیچھے اشارہ کیا جہاں ایک پرانا موٹل تھا۔ تمام لائٹس بند تھیں سوائے ایک سرخ بلب کے جو بالکنی پر جل رہا تھا، اور دوسری منزل کے ایک کمرے میں ایک لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے میرے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، نہیں، بالکل نہیں، ہمیں بھی نہیں جانا ہے۔ میں نے ان دونوں میکسیکن لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ہم نے قدم تیز کر دیے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے ہم سرحد پار کر کے واپس پہنچے۔ امریکن بارڈر گارڈ نے ہمیں روک لیا اور ان کا شک کرنا جائز تھا۔ 3 لوگ، 2 عورتیں اور ایک مرد رات کے 4 بجے میکسیکو سے واپس آ رہے ہوں تو سوال تو بنتے ہیں۔ خیر، تھوڑی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں جانے دیا، اور جب ہم ہوٹل واپس پہنچے تو شہر کی سڑکوں پر پہلے سے کئی زیادہ بے گھر لوگ بیٹھے تھے۔ عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی ہمیں واپس آتے دیکھ رہا ہو۔ یہ واقعہ آج بھی میرے دل میں نقش ہے۔
ایک رات، ایک غلط فیصلہ اور وہ احساس کہ کبھی کبھی تجسس ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ آج میرے ذہن میں بالکل تازہ ہے، جیسے کل ہی پیش آیا ہو۔ میں کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں ہوں، بس ایک عام سا بندہ ہوں جو اس دن امریکہ کے بیچوں بیچ کینساس کی سنسان سڑکوں پر کراس کنٹری روڈ ٹرپ پر نکلا ہوا تھا۔ ارد گرد میلوں تک کچھ نہیں تھا، بس لمبی ویران سڑک اور چاروں طرف خاموشی۔ میں بڑے مزے سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ میرا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ میں نے گاڑی سائڈ پر لگائی کہ AAA کو کال کر سکوں، ہیزرڈ آن کیے اور باہر نکلا، مگر حیرت ہوئی، موبائل نکالا، سگنل ہی نہیں۔ سڑک اتنی سنسان تھی، ایک لمحے کو دل گھبرا گیا۔ میں نے سوچا خود ہی ٹائر بدل لیتا ہوں۔ ڈگی کھولی، جیک نکالا اور اسپیئر ٹائر نکالا اور ٹائر لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ ابھی میں نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک پولیس کار آ کر رکی۔ آفیسر باہر نکلا، دھوپ کے چشمے لگائے ہوئے اور بولا، سب خیریت ہے؟ مدد چاہیے؟ میں نے کہا، جی افسر، بہت شکریہ، میرا ٹائر پھٹ گیا، سگنل نہیں آ رہے، بس تھوڑی مدد چاہیے تھی۔ وہ بولا، ارے تم قسمت والے ہو، میں ایک زبردست ٹو ٹرک والے کو جانتا ہوں، وہ ابھی آس پاس ہی ہے، تمہاری گاڑی شہر تک کھینچ کر لے جائے گا۔ میں مچھروں سے تنگ آ چکا تھا، پسینے میں شرابور، اور خود سے ٹائر بدلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، کر دیں کال۔ وہ مسکرایا، فون نکالا اور کسی کو کال کر کے بولا، ہاں آ جاؤ، یہاں بندہ پھنس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک پرانا سا ٹو ٹرک آ کر رکا۔ پولیس والا ہاتھ ہلا کر چلا گیا۔ ڈرائیور نیچے اترا، بولا، کہاں لے کے جانا بھائی؟ میں نے کہا، بس کہیں شہر لے جاؤ جہاں ٹائر مرمت ہو جائے۔ وہ ہنسا اور بولا، قسمت والے ہو، میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو آج رات بھی کام کر رہا ہے، وہ کر دے گا ٹھیک۔ پھر اس نے گاڑی ٹو کی اور ہم اس کے پیچھے پیچھے اس نام نہاد شہر پہنچے۔ ایک بھوت نگر تھا، لیکن بھائی وہ کوئی شہر نہیں تھا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی روشنی، بس ایک گیس اسٹیشن کے ساتھ جڑا ہوا ایک پرانا سا ورک شاپ۔ اندر صرف دو بندے تھے، ٹو ٹرک ڈرائیور اور وہ مکینک۔ دونوں سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر بس ہنستے جا رہے تھے۔ انہوں نے میری گاڑی اندر لی اور کہا، چند گھنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں باہر بیٹھا انتظار کرتا رہا اور ارد گرد دیکھتا رہا، ایک پرندہ تک نہیں اڑ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ باہر آئے، ہنستے ہوئے بولے، ہو گیا کام، سب سیٹ ہے، بس یہ لو بل۔ میں نے بل دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ $1200۔ میں نے کہا، کیا صرف ایک ٹائر اور 5 میل کی ٹو کے $1200؟ یہ گاڑی تو اس کے آدھے کی بھی نہیں۔ وہ بولا، ہاں بھائی، یہ ہمارا ریٹ ہے۔ میں نے کارڈ نکالا تو کہنے لگا، اوہ سوری، ہم کارڈ نہیں لیتے، کیش ہی چلے گا۔ میں نے کہا، میرے پاس تو کیش نہیں ہے، تو کیا کریں؟ وہ بولا، چلو قسمت والے ہو، سامنے گیس اسٹیشن ہے، میرے دوست کا ہے، وہاں ATM ہے۔ میں وہاں گیا، 4 کارڈ سے پیسے نکالے اور ٹرانزیکشن میں $20 فیس، اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو دل دہل گیا۔ پولیس والا، ٹو ٹرک ڈرائیور، مکینک اور گیس اسٹیشن والا۔ گیس اسٹیشن کے اندر وہی 4 لوگ کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کر عجیب سی نظر سے مسکرا رہے تھے۔ ڈوریٹوز چاروں کھا رہے تھے۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ میرا ٹائر شاید انہوں نے خود ہی پھاڑا ہو۔ پولیس والا جلد آ گیا، ڈرائیور اور مکینک تیار بیٹھے تھے، سب کچھ پلانڈ لگ رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے پیسے دیے، گاڑی لی اور وہاں سے نکل آیا۔ راستے بھر دل میں عجیب سا ڈر، غصہ اور بے بسی تھی۔ پورا سفر کینسل کر دیا، سیدھا گھر واپس۔ کورٹیزون اور اگلے 3 دن مچھروں کے کاٹنے کی نشانات پر کریم لگاتا رہا۔ یقین مانیے کینساس کی وہ سنسان سڑکیں آج بھی میرے خوابوں میں آتی ہیں۔ اب جب بھی کوئی پولیس کار پیچھے آتی دکھائی دیتی ہے، دل ایک لمحے کے لیے رک سا جاتا ہے، کہیں پھر سے کوئی خوش قسمتی نہ آ جائے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ آج بھی میری یادوں میں ایسے تازہ ہے جیسے کل ہی ہوا ہو۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے 3 دوستوں کی مدد لی تھی کہ وہ میرا بڑا سا ٹول باکس سٹوریج PCS یونٹ میں رکھوا دیں، کیونکہ میں جلدی ہو کر ٹیکساس جا رہا تھا۔ کام ختم ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ واپل ہاؤس لے چلتا ہوں، کھانا میری طرف سے، آج یہی کھلا ہے۔
ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور واپل ہاؤس کی طرف نکل پڑے۔ وہ راستہ ایسا تھا کہ ہمیں جگہ مگا بیٹل فیلڈ سے گزرنا تھا، ایک ایسا مقام جو عام دن میں بھی بھوتیا محسوس ہوتا ہے اور رات کے وقت تو واقعی ڈراؤنا لگتا ہے۔ میں اور ایک دوست علاقے کے پرانے تھے، ہمیں یہاں کی کہانیاں پتہ تھی، باقی دوست نئے تھے اور انہوں نے کبھی یہاں کی خوفناک کہانیاں نہیں سنی تھی، تو ہم نے مزے لینے کے لیے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ راستے میں نے انہیں بتایا سڑک کے کنارے بھوت نظر آتے ہیں، ایک سبز آنکھوں والا پراسرار جنگلی جانور، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جہاں گاڑی بند کر دو تو خود بخود اوپر چڑھ جاتی ہے، ریئر ویو مرر میں بھوت نظر آتے ہیں، بس ان کی سٹی گم۔ ہم ایک سائیڈ روڈ پر مڑے جو ایک پرانے پل کی طرف جاتا ہے۔ اس پل کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر آپ وہاں گاڑی بند کریں تو وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگی۔ ہم وہاں پہنچے، گاڑی بند کی، 1 منٹ بیٹھے، پھر گاڑی سٹارٹ کی، کچھ نہیں ہوا۔ ہم ہنسے، کہا یہ سب تو افواہیں تھی، اور آگے نکل گئے۔ لیکن ہم جیسے ہی پل کراس کر کے ایک موڑ مڑے، میرا دل حلق میں آ گیا۔ ایک سیاہ ماس کھڑا تھا گاڑی کے سامنے ایک کھائی کے اندر، ایسا لگا جیسے کوئی سائے کا مجسمہ ہو، قد انسان سے بھی بڑا، نہ سر واضح اور نہ شکل، بس ایک سیاہ جسم۔ ہیڈ لائٹ براہ راست اس پر پڑی، مگر پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا۔ گاڑی میں سب کی چیخنے کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی تقریباً سلپ کر کے کھائی کی ایک کنارے سے نکلی۔ ہم سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہم چاروں آج بھی اس سیاہ ماس کو یاد کر کے کانپ جاتے ہیں۔ کیا تھا وہ؟ کوئی جانور، کوئی سایہ، کوئی اور چیز، کسی کو نہیں معلوم، اور یہی سب سے زیادہ خوفناک۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں ایک آنر آپریٹر ٹرک ڈرائیور ہوں، اپنی زندگی میں بے شمار لمبی ڈرائیونگ کی ہے، لیکن جو واقعہ کیبج پاس اورگن میں پیش آیا وہ آج تک نہیں بھولا۔ سن 2016 کا آخری تھا، خزاں کا موسم اور رات کے 2 بجے کا وقت۔ میں فلوریڈا سے بیئر کا لوڈ لے کر اولڈ لینڈ اورگن جا رہا تھا۔ سردی کافی تھی، ہم ابھی یوٹا میں ایک ٹرک سٹاپ سے نکلے تھے، وہی جو تھنڈر برڈ کے لوگوں والا ہے، اور غالباً کسی ریزرویشن کے قریب ہے۔ میں اور میری بیوی وہاں کچھ کھا رہے تھے، جو کہ ہمارے جیسے ٹرکرز کے لیے عام بات ہے۔ کھانے کے بعد ہم ٹرک میں واپس آئے اور میں نے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ ہر چیز بالکل عام راتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ کیبج پاس میں داخل ہوئے تو تھوڑا برف باری شروع ہو گئی۔ میرے آگے دور ایک ٹرک چل رہا تھا۔ میں نے سوچا یہ بھی میری طرح ہیوی لوڈ والا ہوگا، اس لیے آہستہ چل رہا۔ قریب آ کر دیکھا تو پرائم انک کا ٹرک تھا، اور وہ بھی جامنی اور کالا رنگ۔ میں نے دل میں کہا کہ بس یہی وجہ ہے آہستہ چلنے کی، اور اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنا میں تیز کرتا اتنا ہی وہ آگے رہتا، جیسے کوئی فاصلہ ہی نہیں کم کر رہا ہو۔ چند موڑ چڑھنے کے بعد اچانک وہ ٹرک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید اس نے ڈھلان پکڑ لی ہو اور نیچے نکل گیا۔ خیر میں آگے بڑھتا گیا۔ اورگن سائڈ پر پہنچ کر ایک پائلٹ ٹرک اسٹاپ پر رک گیا کیونکہ بیوی کو واش روم جانا تھا۔ میں نے پارکنگ میں نظر دوڑائی تو کوئی پرائم انک کا ٹرک نہیں دکھا۔ دل میں آیا کہ شاید سیدھا نکل گیا ہوگا۔ اسی دوران ایک سوئفٹ کا ڈرائیور دوسرے ڈرائیوروں کو بتا رہا تھا کہ ایک پرائم ڈرائیور اسے سڑک سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چونک گیا۔ یہ سن کر ایک بوڑھا ڈرائیور بھی بات میں شامل ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 10 سال پہلے ایک پرائم ڈرائیور کیبج کے پاس اوپر بلیک آئس پر پھسل کر نیچے گر گیا تھا، اور وہ بھی جامنی اور کالے ٹریکٹر والا۔ وہ موقع پر ہی مر گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ بار بار اسی رنگ کا ٹرک پاس میں دیکھتے ہیں، مگر وہ کبھی دوسری طرف نہیں نکلتا۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی وہی ٹرک دیکھا تھا مگر پاس نہیں کر سکا۔ یہ سن کر بوڑھے ڈرائیور کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس پہ بات تو نہیں کی؟ میں نے کہا کہ نہیں، رات کے 2 بجے بیوی سو رہی تھی، میں نے ونڈو بند رکھی تھی۔ بوڑھے ڈرائیور نے گہری سانس لی اور بولا، یہیں تمہاری جان بچ گئی بیٹا۔ چند ہفتے پہلے ایک ڈرائیور اسی ٹرکر سے بات کر کے اوپر جا رہا تھا، پھر بلیک آئس پر پھسلا اور مر گیا۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر میرا خون جم گیا۔ میں نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور دل میں کہا کہ کبھی دوبارہ کیبج پاس نہیں آؤں گا۔ ہم ٹرکر لوگ اتنی آسانی سے نہیں ڈرتے، مگر جب آپ کا لائف لائن آپ کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ خوف اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ 2 دن تک میری نیند اڑ گئی۔
आज भी जब इस वाक्य को याद करता हूँ तो बस एक ही सोच आती, क्या वाकई एक भूतिया ट्रकर कैबेज पास में भटकता है या ये सब महज इत्तेफाक था। जो भी था, मैं दोबारा ये तजुर्बा नहीं करना चाहता। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये कहानी मेरे वालिद की है। वो तकरीबन 20 साल ट्रक ड्राइवर है। मैंने उनसे बहुत सी बातें सुनी, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो मैं आज भी सोचूं तो बदन कांप जाता। एक रात का वाकया है। मेरे वालिद इंडियाना की किसी हाईवे पर बड़े ट्रक में जा रहे थे। रात गहरी थी, सड़क सुनसान। अचानक एक वैन उनके बराबर वाली लाइन में आकर चलने लगी। वैन इतनी करीब थी कि उसका साइड दरवाजा उनके ट्रक के बिल्कुल आगे आ गया। फिर अचानक वो दरवाजा खुलता है और अंदर से किसी ने एक आदमी को धक्का देकर सड़क पर फेंक दिया, सीधा वालिद के ट्रक के सामने। मेरे वालिद के पास ब्रेक लगाने का वक्त नहीं था। ट्रक के नीचे जाने से पहले वो चीखने की भी हिम्मत ना कर सके। सिर्फ एक जोरदार झटका लगा और फिर इन्होंने नीचे से कुछ रगड़ने जैसी आवाज सुनी। जब रुक कर देखा तो मंजर ऐसा था कि उनके होश उड़ गए। पुलिस आई, तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस बंदे को फेंका गया था वो पहले से मुर्दा था। यानी उसे जिंदा मारने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दा लाश छुपाने के लिए फेंका गया था। पुलिस ने बाद में बताया कि ये शायद माफिया स्टाइल एग्जीक्यूशन थी। मेरे वालिद कई दिन तक बीमार रहे। उन्हें लगता था जैसे वो शख्स अब भी ट्रक के नीचे घिसट रहा है। एक और वाकया उन दिनों का जब वो रिपोजिशन का काम कर रहे थे, यानी बैंक या शोरूम से किस्त ना देने वाली गाड़ियां वापस लाने का। रात के वक्त वो शहर में गाड़ी चला रहे थे। एक मोटरसाइकिल वाला उनके आगे जा रहा था, क्रोच रॉकेट किस्म की तेज बाइक। अचानक वो मोड़ पर फिसल गया और बाइक गार्ड रेल से जा टकराई। मेरे वाले ने जब करीब जाकर देखा तो सांस रुक गई। वो बंदा गार्ड रेल की धात से टकरा कर गर्दन से कट चुका था। हेलमेट अभी तक घूम रहा था और उसके अंदर सर मौजूद था। पुलिस पहुंची तो वो मंजर ऐसा था कि सब खामोश हो गए। मेरे वालिद कहा करते थे, जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक लम्हा होता है, बस एक मोड़, एक फिसलन और सब खत्म। अब तीसरा वाकया जो शायद सबसे ज्यादा खौफनाक और हकीकी था। एक रात वो अकेले रिपोजिशन के लिए गए थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि गाड़ी खामोशी से उठा लें ताकि किसी को खबर ना हो। डिटेलर के मुताबिक वो कार एक खास एड्रेस पर मौजूद थी। इन्होंने गाड़ी हैक की, जंजीरें लगाई और बस निकालने ही वाले थे कि पीछे से एक जोरदार जरब लगी। एक आदमी ने पीवीसी पाइप से उनके सर पर वार किया। सर फट गया, खून बहने लगा। लेकिन मेरे वालिद वो बंदा नहीं थे जो डर जाए। वो सीधे अपने ट्रक की तरफ भागे, लाइट उठाई, वो बड़ी भारी धाती लाइट जो हथियार बन जाए तो किसी डंडे से कम नहीं। इन्होंने पलटकर उस पर हमला किया और ऐसी मार मारी कि उसका जबड़ा और नाक दोनों टूट गए। उसी दौरान उसका बेटा आ गया, मगर बाप के हाल देखकर पीछे हट गया। मेरे वालिद ने खुद गाड़ी हुक की। खून रोकने के लिए एक कपड़ा सर पर बांधा और सीधे अस्पताल गए। स्टेपर लगवाए। 10 डॉक्टर ने उनके सर पर स्टेपर लगाए, लेकिन वो उस रात गाड़ी छोड़कर नहीं आए। वो हमेशा कहा करते थे, अगर काम शुरू करो तो खत्म करके ही सांस लेता हूँ, चाहे खून बहता रहे। ये सब मैंने अपने वालिद से सुना और आज जब मैं रात के सन्नाटे में कोई ट्रक हॉर्न बजाता है, मुझे उनके अल्फाज याद आ जाते हैं। ड्राइवर बनना सिर्फ हुनर नहीं होता बेटा, ये जिगरे का खेल है। कभी सड़क तुम्हें आजमाती है, कभी लोग। बढ़ते एक और वाकये की तरफ। एक रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। मैं बिल्कुल तारीखी सुनसान क्राउंटी रोड पर पेट्रोलिंग कर रहा था। चांद भी नहीं था, रात बिल्कुल काली। मैं तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रहा था। रास्ते में ऊंचे नीचे टीले थे, ऊपर नीचे हल्की ढलाने। मैं एक टीले से नीचे उतरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। जैसे ही नीचे पहुंचा, अचानक मेरे सामने एक इंसान खड़ा था। वो एक बूढ़ी औरत लग रही थी, सफेद लंबा सा गाउन पहने हुए। यकीन माने ये किसी हॉरर फिल्म की तरह लगता है, लेकिन जो मैंने देखा वो यही था। मेरे पास ब्रेक लगाने के अलावा कोई चारा न था। तकरीबन 10-15 फुट के फासले पर वो सीधी मेरे क्राउन वीक पुलिस कार के बिल्कुल दरमियान खड़ी थी। मैंने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि गाड़ी ने हल्का सा फिश टेल किया और वो औरत मेरे बिल्कुल शाने के साथ से गुजर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हाथ बढ़ाऊं तो उसे छू सकता हूं। सब कुछ लम्हों में हो गया। मैंने फौरन गाड़ी रोक दी।
یہ سوچ کر کہ شاید میں نے کسی بیچاری عورت کو ٹکر مار دی ہے، لیکن وہ غائب تھی۔ گاڑی سے اترا، چرچ اور قبرستان کے پاس تھا۔ آس پاس کوئی مکان میلوں تک نہیں۔ میں نے ٹارچ جلائی اور آوازیں دیں لیکن کوئی نہ ملا۔ آخرکار ڈر کے مارے میں واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کون تھی، زندہ انسان، بھوت ہی یا سایہ، یا میری آنکھوں کا دھوکا، لیکن وہ منظر آج بھی ویسے ہی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ دوسرا واقعہ کچھ سال بعد تقریباً اسی علاقے میں، اس سڑک پر تقریباً اسی وقت رات میں ایک سیدھی لمبی سڑک پر پہنچا جس پہ 2 وے انٹرسیکشن تھا۔ سامنے سے ہیڈ لائٹس آتی دکھی، میں آہستہ ہوا اور انٹرسیکشن پر رک گیا۔ وہ ہیڈ لائٹس تقریباً 100-150 یارڈ دور سڑک کے بیچ میں جل رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد مجھے لگا کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ منظر تھوڑا عجیب لگا لیکن سوچا شاید کوئی نشے میں ہو۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک ہیڈ لائٹس بند ہو گئی۔ میں رک گیا، دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ پھر ایک ایسا منظر ہوا جو بہت عجیب تھا۔ 10-12 فٹ اوپر اٹھ کر ایک دوسرے میں ملاب کر کے پھر لائٹس واپس آن ہوئی، لیکن اس بار دونوں روشنیوں نے ایک ہی بڑی چمکدار روشنی بنا دی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچانک بڑی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی تمام لائٹس آن کی اور اس طرف کیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی زرعی مشین، نہ کوئی اور نشان۔ اس ویران علاقے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو میرے سامنے سے اتنی جلدی غائب ہو جاتی یا اڑ کر چلی جاتی۔ آج تک نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، لیکن اس رات کا وہ منظر اور وہ روشنی آج بھی یاد آتی ہے تو جسم میں جھرجھری آ جاتی ہے۔ یہ دونوں واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کوئی فرضی کہانی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں۔ ایپلیشین پہاڑوں کی راتوں میں کچھ ایسا ضرور ہے جو انسان کے بس میں نہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور ٹرک ڈرائیور کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں امریکہ کے شہر گولڈن کولوراڈو میں تھا۔ اس رات میں نے پارکنگ لائٹ میں اپنا ٹرک کھڑا کیا۔ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا کچھ کھانے پینے کا مارٹ سے سامان لے آؤں، کیونکہ لمبا دن گزارا تھا اور بھوک بھی لگی تھی۔ دکان سے کھانا اور مشروب لے کر جب واپس ٹرک میں آیا تو مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنے لگا۔ ٹی وی آن کیا، بس سوچا کہ آج ذرا آرام سے بیٹھ کر گیم آف تھرون کا نیا سیزن دیکھوں۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ٹرک کے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں چونک گیا، دل میں خیال آیا یہ رات کے وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر فوراً ذہن میں آیا شاید کوئی عورت ہو جو پیسے مانگنے والی ہوتی، لیکن یہ مارٹ کی لائٹ میں عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے احتیاطاً اپنا نائف پکڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر کھڑکی تھوڑی سی نیچے کی تو میں نے دیکھا ایک بندہ تھا، کوئی عورت نہیں۔ اب دل میں اور زیادہ تشویش پیدا ہوئی۔ کیا چاہیے بھائی؟ میں کھانا کھا رہا ہوں اور شو دیکھ رہا ہوں، جلدی بتاؤ۔ وہ بولا مجھے ڈائنر تک لفٹ چاہیے، میرا بھائی بھی ٹرک ڈرائیور ہے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں دوسری سم جا رہا ہوں اور میرے پاس تیسری سیٹ بیلٹ نہیں ہے۔ وہ بولا میں بھی ٹرکر ہوں۔ میں نے پوچھا اچھا تو پھر تمہارا بھائی تمہیں لینے کیوں نہیں آیا؟ وہ بولا وہ مصروف ہے۔ میں نے کہا رات کے 11 بجے کون سا مصروف ٹکر ہوتا ہے، عجیب بات کر رہے ہو۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ جیب کی طرف لے جا رہا۔ میں فوراً سنبھلا اور سخت لہجے میں بولا ہاتھ وہیں رکو جہاں میں دیکھ سکوں۔ میں نے بھی آہستہ دروازے کی جیب میں رکھا اپنا گن پکڑ لیا۔ وہ فوراً بولا نہیں میں تو اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی سیدھی بات کرو، میں تمہیں لفٹ نہیں دے سکتا، بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کو فون کرو یا پھر پاس والے پی فون سے بات کرو۔ وہ بولا میرا فون نہیں چل رہا۔ میں نے جواب دیا تو قسمت خراب ہے بھائی، لیکن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گا۔ وہ پھر بھی اصرار کرتا رہا کہ بس دروازہ ذرا سا کھول دو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے سیدھا کہا نہیں، اور اب میں کھڑکی بند کر رہا ہوں، تم جا سکتے ہو۔ میں نے کھڑکی بند کی اور واپس ٹرک کے بیک کیبن میں لیٹ گیا۔ سوچا چلو معاملہ ختم ہو گیا، اب آرام سے کھانا کھا کر سو جاتا ہوں۔ لیکن صبح جب میں اٹھا اور پری ٹرپ انسپیکشن کرنے باہر نکلا تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے دیکھا کہ رات والے بندے نے میرے ٹرک کا لاک کاٹنے کی کوشش کی تھی، یعنی وہ بندہ واقعی کوئی خطرناک نیت سے آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت دروازہ نہیں کھولا، اگر کھول دیتا تو پتہ نہیں وہ کیا کرتا، شاید مجھے مار دیتا، ٹرک چرا لیتا
یا میری بیوی کو نقصان پہنچاتا۔ اب جب بھی میں رات کے وقت پارک کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنے ٹریلر کو دوبارہ لاک کرتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں کہ سڑک پر ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی، کبھی کبھی موت بھی مدد مانگنے کے بہانے آتی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے یہ دو سٹوریز ابھی تک نہیں سنی تو لازمی جا کر سنیے گا، آپ کو پسند آئیں گی۔ بہت زیادہ سکیری سٹوریز ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے تو اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔